बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला जो है लेक्चर जो आयात 20 से 28 तक हमने पढ़ा था उसको आपने दोहरा लिया होगा और उसके मज़ामीन को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, उसका लफ्ज़ी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा याद कर लिया होगा। अब हम अगला रुकू पढ़ेंगे और अगले रुकू की आयात हैं 29 से 37 तक आयात का हम तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे और इसके बाद इन दोनों रुकू की एक्सरसाइज हम एक साथ कर लेंगे, जिसमें सवालों के जवाबात होंगे और कुछ मौरूज़ी सवालात भी हम करेंगे ताकि आपको इन दोनों रुकू के हालात व वाक़यात और जो इनमें तर्जमे किए गए हैं, जो तफसीरें की गई हैं, उनको अच्छी तरह से वजाहत हो जाए। तो आयत नंबर 29 हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। दोबारा से इस रुकू में शुरू किया गया है, ईमान वालों को मुखातिब किया गया है और मैंने पिछले रुकू में भी आपको बताया था कि ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला ईमान वालों को जब मुखातिब करता है तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ईमान लाने के बाद मुसलमानों को, मोमिनीन को कुछ हदायत दे रहा है, कुछ अहकामात दे रहा है जिनका मानना, जिन पे अमल करना उनके लिए ज़रूरी है। साथ ही अल्लाह ताला अपने बाज़ औक़ात इनामात अपने याद दहानी कराता है मुसलमानों को और बाज़ औक़ात वो पीछे गुजरे हुए जो लोग हैं उनसे इबरत हासिल करने के लिए हालात व वाक़यात बयान करते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला मुसलमानों के मुखातिब करके कह रहे हैं इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम डरते रहो अल्लाह से, यानी कि ईमान लाने के बाद अल्लाह से डरते हुए उसके अहकामात मानते रहो, यज अल्लकुम, तो बना देगा तुम्हारे लिए फुरकान का मतलब होता है इम्तियाज करना, हक व बातिल में इम्तियाज करना, यानी अल्लाह ताला इतनी समझ दे देगा मोमिनीन को कि वो हक में और बातिल में तमीज करने की सलाहियत उनमें पैदा कर देगा। मोमिनीन अल्लाह से डरते हुए उसकी नाफरमानी से बचेंगे कि कहीं कोई ऐसा काम ना हम कर दें जिससे हमारा रब हमसे खफा हो जाए। उनमें इतनी सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो सही और गलत, हक और बातिल, खैर और शर में फर्क करने की सलाहियत उनमें पाई जाएगी। वयुकफ्फिर, और दूर कर देगा, अनकुम, तुमसे, सय्यिआतिकुम, तुम्हारी बुराइयां, वयगफिर लकुम, और बख्श देगा तुम्हें, और बख्श देगा तुम्हें कि अल्लाह ताला जो है दूर कर देगा। बाज़ औक़ात इंसान के अंदर जो है वो कुछ ऐसी आदतें पैदा हो जाती हैं जिनसे इंसान खुद ही तंग हो जाता है और वो दुआ करता है कि अल्लाह ताला हमारी ये आदत, मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता किसी को चोरी की आदत हो जाए, झूठ बोलने की आदत हो जाए या और कोई ऐसी आदत जो कि अल्लाह ताला को नापसंद हो, ऐसी आदतें पाई जाएं तो वो अल्लाह के हुक्म से ही वो आदतें उससे दूर हो जाती हैं। मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला हदायत किन लोगों को देता है, जो हदायत के तलबगार होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला उन लोगों से वो उनके गुनाह जो है वो
دور کر دیتا ہے، ان کی برائیاں جو ہے وہ ان سے دور کر دیتا ہے، ان کو حق کو پہچاننے کی ان میں صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا انہیں، کیا؟ جو ان سے نادانستہ غلطیاں گناہ وغیرہ ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل ان پہ یہ کر دیتا ہے کہ ان کے برائیاں ان سے دور کر دیتا ہے اور ان کو آئندہ کے لیے سیدھے راستے پہ لے آتا ہے، ان پہ فضل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی، کسی کے ساتھ اچھا کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ اس کو جو ہے سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، کس کی؟ دین کی۔ دین کی سمجھ بوجھ جب آپ کو آ جائے گی، جب آپ دین کے راستے پہ چل جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ ایسے ہی کام کریں گے کہ جو اللہ کی پسندیدہ کام ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ، اور یاد کرو، یم کرو تدبیر کر رہے تھے، جب تدبیر کر رہے تھے، بِكَالَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے خلاف، کافرو کفار، آپ کے خلاف کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے لیُثْبِتُوکَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، اور یقتلوک، یا قتل کر دیں، اور یخرجوک، یا وطن سے نکال دیں۔ یہ کیوں وہ کر رہے تھے کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا مکہ میں، لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ ان کے ابھی پوشیدہ طور پہ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو انہیں فکر ہونے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ سب ہی لوگ اسلام قبول کر لیں اور ان کا جو مذہب ہے، جو ان کا ایک کاروبار بھی ہے، وہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم نہ ہو جائے۔ وہ کافروں کو اس بات کی فکر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ چپکے سے اسلام قبول کر کے کچھ ہجرت کر گئے ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے جا ملے اور یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ شریف میں پہنچ گئے تو اسلام اس قدر تیزی سے پھیل جائے گا اور چوک در چوک لوگ جو ہیں اسلام قبول کر لیں گے، تو اس لیے ہمیں یہیں پہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لینا چاہیے۔ اس کے لیے وہ تدبیر کرنے لگے، منصوبے بنانے لگے کہ کیا کریں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک جگہ جو ہے وہ سب کفار نے مل کے، جتنے بھی ان کے قبیلے تھے ان میں سے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ انہوں نے جمع ہو کر تدبیریں بنائی کہ کیا کریں، کس طرح سے انہیں روکیں۔ کسی نے کہا کہ ہم انہیں کیا ہے لیُثْبِتُو کا، کہ کسی ایک جگہ پہ ہم ان کو قید کر دیتے ہیں، زنجیریں باندھ کے ان کو قید کر دیں، اور یقتلوا کا، کسی نے کہا کہ بس ایک ہی دفعہ قتل کر دیتے ہیں، یا کسی نے مشورہ دیا کہ انہیں جلا وطن کر دیتے ہیں، کہ وطن سے نکال دیتے ہیں، وطن سے نکال دیتے ہیں۔ تو ان سب تدبیروں میں ابو جہل کی تدبیر جو ہے وہ مانی گئی، اور یہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ سارے جو قبائل ہیں ان میں سے جو جنگجو اور بہادر جوان ہیں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پہرے پہ مامور کر دیا جائے، اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان پہ نعوذ باللہ ان پہ حملہ کر دیا جائے، اور نعوذ باللہ ان کے جتنے بھی یہ ناپاک ارادے جو انہوں نے بنائے تھے، تدبیریں بنائی تھیں، یہ کیا تھی؟ یہ انسان کی تدبیریں تھیں۔ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ وہی جو ہمارا رب چاہتا ہے، اور وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ، وَيَمْكُرُونَ آگے دیکھیں، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
آگے آگے کہ وہ تدبیر کر رہے تھے تو اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین کو ہائی لائٹ کریں کہ اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناپاک ارادے کوئی رکھے اور رب اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو، کس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر نہ کرے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے ناپاک ارادوں سے باخبر کر دیا، اور آپ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ راتوں رات حضرت علی کو اپنی جتنی بھی لوگوں کی امانتیں تھی وہ آپ نے سونپی، اور یاسین شریف کا آپ ورد کرتے ہوئے آپ نے اپنے گھر کے باہر جتنے بھی ناپاک عزائم والے کافر کھڑے تھے ان کے اوپر یاسین شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے نکلے، جس کے اثر سے ان پہ غنودگی کہیں پہ ہے طاری ہو گئی، اور کہیں یہ ہے کہ ان کی بصارت سلب کر لی گئی، یعنی کہ وہ اندھے ہو گئے، اور آپ خیر خیریت سے وہاں سے نکل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے آپ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر گئے. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اگلی آیت دیکھیں. وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں جب پڑھ کے کافروں کو سنائی جاتی ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں قد سمینا ہم نے سن لیا، لو نشاء اور اگر ہم چاہیں لقلنا تو کہہ سکتے ہیں ہم بھی مثلا ھذا ایسا ہی کلام، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین کو ہائی لائٹ کریں، کہانیاں پہلے لوگوں کی. اساطیر الاولین کہانیاں پہلے لوگوں کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے. تو ان کے بقول کے ایک جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی قصے کہانیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ایسی کہانیاں تو ہم سنتے رہتے ہیں، اور ایسا کیا ہے کہ ایسی کہانیاں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ہم بھی کوئی کتاب ایک لکھ لیں جس میں کہ پیچھے جو لوگ گزر چکے ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، تو اس میں قرآن پاک میں سوائے ان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. قال اللہما، اور یاد کرو جب کہا انہوں نے اے اللہ ان کانا اگر ہے ھذا یہی اسلام هو الحق کا سچا دین، من عندک تیری طرف سے، فامطر کو ہائی لائٹ کریں تو برسا، علینا ہم پر، حجارتن کو ہائی لائٹ کریں پتھر، من السماء آسمان سے، آوے دینا یا لے آ ہم پر، بے عذاب علیم عذاب دردناک، عذاب علیم دردناک عذاب. اب کیا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر دین حق ہے، اسلام دین حق ہے، سچا دین ہے، تو پھر ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی سزا کے طور پر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آنا چاہیے، عذاب علیم آنا چاہیے، یعنی کہ دردناک عذاب ہم پہ ہو اور ہم پہ سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسا دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش نہ برسائی، انہیں دردناک عذاب نہ دیا. اللہ تعالیٰ اس کی دو وجوہات بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا گیا. وما کانا، آگے دیکھیں، وما کان اللہ، اور نہیں اللہ، لیعذبہم کو ہائی لائٹ کریں، عذاب دینے والا انہیں، انت فیہم، انت فیہم جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان میں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، معذبہم عذاب دینے والا انہیں، وہم جبکہ وہ یستغفرون، یستغفرون کو ہائی لائٹ کریں کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں. اب کیا ہے کہ بہت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں موجود ہیں
کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، پوری مخلوق کے لیے جو ہے۔ دیکھیں ہر جو ہے نبی وہ اپنی ایک خاص امت کے لیے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری مخلوق کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین کے سب کے لیے نبی آخر الزمان ہیں آپ، اور سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اس لیے آپ کی موجودگی میں ان کے اوپر اتنا عذاب نازل نہیں ہو سکتا، آپ کی برکت سے، آپ کی برکت سے، آپ کی موجودگی ہی ان کے لیے خوش قسمتی کی علامت بنی۔ اور کیا ہے کہ اس کے علاوہ دوسری وجہ کیا تھی؟ ایک تو آپ کی موجودگی، دوسری وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے گزشتہ گناہوں پہ پشیمان تھے، شرمندہ تھے، اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، بخشش مانگ رہے تھے۔ تو خدا ایسا نہیں کہ کوئی اس سے بخشش مانگے تو وہ اسے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی شرمسار تھے اور معافی مانگ رہے تھے تو ان کو عذاب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، ان دو وجوہات کی بنا پر۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَا لَهُمْ، اور کیا وجہ ہے ان کے لیے اللہ کہ اب یعذبہم اللہ، کہ اب عذاب نہ دے انہیں اللہ، وہم، جبکہ وہ یسدونا کو ہائی لائٹ کرے، روک رہے ہیں، ان المسجد الحرام، لوگوں کو مسجد الحرام سے، وما کانو، اور نہیں ہے وہ اولیاء کو ہائی لائٹ کریں کہ اس کے مختار، اس کے مختار یعنی کہ اس کے والی، اس کے مالک، کہ اللہ تعالی اب جو ہے انہیں عذاب کیوں نہیں دے رہا، جبکہ وہ خانہ کعبہ میں لوگوں کو روکتے ہیں کہ اس کے ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے۔ ابھی کے کیا ہے کہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، یعنی کہ اس کے مالک بھی نہیں ہیں، اور اس کے باوجود وہ انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا۔ کیا ہے کہ ان اولیاء نہیں ہیں اس کے مختار، الا المتقون، مگر صرف پرہیزگار لوگ، ولیکن لیکن اکثرہم، اکثر اس میں سے، لا یعلمون، نہیں جانتے اس کی، بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان جو ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اور خانہ کعبہ جو ہے، مسجد حرام جو ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ اس کے مختار بھی نہیں ہیں، اور وہ انہیں جو ہے عبادت بھی نہیں اس میں کرنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ اب بھی ان کو عذاب نہیں دے رہا۔ تو وما کانا، اور نہ تھی، صلاتہم، اور جو کافر ہیں ان کی نہ کوئی نماز ہے وہاں پہ کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، ان دل بیتا، بیت اللہ تعالیٰ کے، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے گھر میں، الا مکان کو ہائی لائٹ کریں، مگر سیٹیاں بجانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی عبادت کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا، و تصدیاتن، اور تالیاں بجانا، یعنی کہ ناچ گانے کرنا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ ان کی عبادت تھی جو وہ کر رہے تھے۔ فذوقوا، پس چکھو، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم، اس کے بدلے، کنتم تکفرون، جو تم انکار کر رہے تھے۔ اب جو انہوں نے انکار کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، اب وہ اپنی کفر کی جو باتیں کرتے تھے ان کا مزہ چکھیں گے۔ اگلی آیت دیکھیں، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، لیسدو کو ہائی لائٹ کریں، اس لیے کہ روکے رہیں لوگوں کو، ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ ہر مخلوق، اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، مال و دولت، کھانے پینے کی سب چیزیں دیتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور
اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ خیرات جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کے مطابق اسے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے۔ جبکہ کافر جو لوگ ہیں وہ اپنا مال کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ وہ اپنا مال اس راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو روکیں کہ وہ اسلام قبول نہ کریں، انہیں لالچ دیں، پیسے کا لالچ دیں، اور ان کے خلاف جہاد کے لیے اپنا پیسہ دیتے ہیں، کہ جہاد میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے وہ اسلحہ بنائیں، اور مسلمانوں کے خلاف جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کی مالی امداد کرتے ہیں، اسلام سے کفر کی طرف لانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اسے، ثُمَّ تَكُونُ، پھر وہ ہوگا علیہم ان پر، حسرتاً، حسرت باعث حسرت، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور پھر ان قریب انہیں پتہ چلے گا کہ جو مال وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے تھے وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ وہ جب دیکھیں گے اس انعام کو کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچا، نیک کاموں میں مال خرچا، انہیں کیا اجر مل رہا ہے، اور انہیں کس طرح اللہ کی راہ میں جو ہے مال خرچنے کا، اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے جو انہوں نے اپنا مال خرچا، اس خرچے ہوئے مال کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے لیے وہ خسارے کا باعث بنا، ان کے لیے نقصان کا باعث بنا، اور آخرت میں انہیں اس کا عذاب ملا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، الی جہنم، دوزخ ہی کی طرف، یحشرون کو ہائی لائٹ کریں، اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب جو انہوں نے اپنے کام کیے، جو انہوں نے خرچ کیا، اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا؟ ان کی ساری محنت، دولت اور کوشش جو تھی وہ ضائع جائے گی، اور تباہی کا باعث ان کے لیے بنے گی، اور ان کے بے جان جسم جو ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے۔ اگلی آیت دیکھیں، لیمیز اللہ، تاکہ الگ کر دے اللہ، خبیثہ، خبیثہ کو ہائی لائٹ کریں ناپاک، منت طیب کو ہائی لائٹ کریں پاک، تاکہ اللہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور رکھ دے ناپاک کو، بعدہم، یعنی اس کے بعض کو، علی بعضٍ، بعض پر، فَيَرْكُمَهُ کو ہائی لائٹ کریں، فَيَرْكُمَهُ کا کیا مطلب ہے؟ پھر ایک جگہ ڈھیر لگا دے، جمیعاً ان سب کا، فَيَجْعَلَهُ، پھر اس ڈھیر کو ڈال دے، فی جہنم، جہنم میں۔ اب یہ دیکھیں، جیسے آپ ایک کے اوپر ایک چیز رکھتے جاتے ہیں اور ایک ڈھیر سا بن جاتا ہے، مثلا آپ نے میلے کچیلے کپڑوں کو اوپر ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک رکھ کے ڈھیر سا بنا دیا، اور پھر سب کو اٹھا کے پھینک دیا ایک جگہ، اسی طرح ایک کے اوپر ایک کافر، ایک کے اوپر ایک ناپاک کافر کو، نجس کافر کو، شرک کرنے والوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کے ان کا ڈھیر بنایا جائے گا، اور پھر اس سارے کے سارے ڈھیر کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون کو ہائی لائٹ کریں، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ اب کیا ہے؟ دیکھیں خسارہ کون سا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ، ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا نقصان اٹھایا، اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا۔ فائدہ کس کا ہوا؟ فتح کس کی ہوئی؟ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ کون سا کامیاب ہو گیا؟ اور کون سی کامیابی بڑی کامیابی ہے؟ آخرت کی کامیابی، کہ آخرت میں جو کامیاب ہو گیا دراصل وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا، جنت اس کا مقام ہوئی جس نے رب کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ایسے کاموں کی، ایسی باتوں کی کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم آخرت کی اعلیٰ کامیابیوں سے اللہ تعالی ہمیں دوچار کرے، اور جنت الفردوس مقام ہو ہمارا امت محمد
محمدیہ کا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ لوگوں سے مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح نماز کی پابندی آپ کریں، قرآن پڑھیں اور نماز اپنے لیے لازم و ملزوم کر لیں کہ اس کے بغیر آپ نے دن کا آغاز ہی نہیں کرنا۔ گو کہ میں یہ شروع میں نماز کی بارے میں آپ سے پوچھتی ہوں، لیکن آج آخر پہ آپ کو کہہ رہی ہوں، یاد دہانی کرا رہی ہوں کہ بیٹے نمازوں میں تاخیر نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔